آئیے تمام لوگ بتا دیجیے گا. تیار ہیں؟ فوکس ہے جی میں یہ تعارف بھی وغیرہ کرا دیجیے. انتہائی قابل احترام میڈیا کے دوستوں اور آج ایم کیو ایم پاکستان کے اس مرکزی الیکشن آفس میں پاکستان ہاؤس میں تشریف لانے والے کراچی کی جملہ تاجر برادری کے نمائندہ دوستوں، السلام علیکم. میڈیا کے دوستوں، آپ کے علم میں ہے کہ آج کراچی کی تاجر برادری کے نمائندہ دوستوں کا ایک بہت بڑا وفد ایم کیو پاکستان کے مرکزی الیکشن آفس تشریف لایا ہے، اور یہاں پر ان کے ساتھ جو ہماری گفتگو اور بات چیت ہوئی وہ بالخصوص پورے ملک میں اور خاص الخاص کراچی کی تاجر برادری کو جن مختلف مسائل کا سامنا ہے اس پر ہم نے گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پورے ملک کے عوام کو جن مسائل کا سامنا ہے، بجلی، گیس، پانی، ان سے جڑے ہوئے تمام مسائل پر ہم نے بات کی، چاہے وہ ملک کے عوام ہو اور بالخصوص خاص الخاص کراچی کے عوام اور کراچی کی تاجر برادری. ہم نے تمام مسائل پر تفصیلی گفتگو کی، لیکن جو بنیادی مدعا جس کے لیے آج میری تاجر برادری کی ایک بہت بڑی یکجہتی جو قائم ہوئی ہے اور مختلف اتحاد بھی آج آپس میں باہم جڑ گئے ہیں اور آپس میں ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اپنے جو فی الفور ان کا مسئلہ ہے، خاص طور پر جو گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا کہ ٹمبر مارکیٹ کے روح رواں جناب شرجیل
गोपलानी भाई ने अपने मेंबर या अरकान के बुनियादी मफाद और जायज मसले पर जब स्टैंड लिया और उसके नतीजे में एक सूरत हाल पैदा हुई। देखिए यहाँ शर्जील गोपलानी भाई भी हैं, जमील पराचा भी हैं, काशिफ समरानी भी हैं, मुस्तफीज रहमान हैं जो रियल्टर एसोसिएशन के हैं। मैं तारुफ सबका करा सकता हूँ, लाल पुरिया, अहमद शमसी भाई भी हैं, अरशद भाई हैं, अशरफ भाई हैं और ज्वेलर एसोसिएशन के अरशद भाई हैं, आयरन मर्चेंट एसोसिएशन के चौधरी अयूब भाई हैं। ये लिस्ट है जो आपको हम सर्कुलेट कर देंगे। अच्छा, ये ताजिर बरादरी भी इस मसले पर मुत्तफ़क़ा तौर पर आपस में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है और सबसे पहले इनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान यहाँ बरोज इतवार जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिजली के निर्खों पर हर तरह के एहतजाज, हर तरह की जद्दोजहद जो ताजिरों, सनतकारों और कराची के आम शहरी के मसाइल हल करने के लिए होगी, हमने ये कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनके एहतजाज में खड़े हैं और सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं खड़े, सिर्फ उनके साथ जाकर फोटो सेशन करने के लिए नहीं खड़े, लेकिन उस मसले की गंभीरी, उसकी शिद्दत को महसूस करके उसको हल कराने में हमारा क्या किरदार हो सकता है, हमारा क्या फर्ज हो सकता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम मसाइल कायम करने में हमारा कोई किरदार नहीं है, लेकिन मसाइल हल करने में तारीखी एतबार से, सियासी एतबार से एमक्यूएम पाकिस्तान का इस शहर में, सिंध के शहरों में और मुल्क भर में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। अब शर्जील गोपलानी भाई ने एक जायज स्टैंड लिया वजह तौर पर, अरे जब 100 ज्यादतियां होंगी ताजिरों के साथ, मुख्तलिफ मार्केट की अंजुमनों के यहाँ अकाबरीन नुमाइंदे मौजूद है, यहाँ मुख्तलिफ मार्केटों के, और शर्जील गोपलानी भाई और टिम्बर मार्केट के लोगों के साथ, और वो पूरा इलाका जो अब सफर कर रहा है इनके स्टैंड लेने से, घांचीपाड़ा है, भीमपुरा है, सुमरा गली है, अकाल बोगा, पीलू कंपाउंड, ये सारे इलाके भी वहां 8 रोज से बिजली बंद है। अच्छा, 100 मर्तबा आप लोड शेडिंग करें बगैर ऐलान के, अच्छा लोड शेडिंग चले, अगर आपकी पॉलिसी है कि इलेक्ट्रिक की वहां करने की जहां डिफॉल्टर बड़ी तादाद में, यहां टिम्बर मार्केट का इलाका और इनके अतराफ का जो इलाका है वहां तकरीबन 85% से ज्यादा लोग अपने बिल दे रहे हैं, फिर भी वहां लोड शेडिंग। और इनसे माहिदा 17 अगस्त को किया कि 12:30 से 2:30 बजे 2 घंटे की लोड शेडिंग होगी बस, फिर भी 2 घंटे की नहीं, घंटों घंटों की लोड शेडिंग। और ऊपर से जब इन्होंने नोटिस दिया कि अब हम बिल नहीं देंगे, सिर्फ हालिया बिल, ताजा बिल, पिछले सारे बिल अदा हैं, एक बिल ना देने की पादाश में अपने बेरहम डिसकनेक्शन के अमले को बदतमीजी के साथ, दुनिया भर की सलावातों के साथ इनके ऊपर ऐसे छोड़ देना, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज्यादती। सारे सरकारी इदारे हों खिदमात के या निजी इदारे हों, वो अपने आप को हर तरह के कानून से बाला कर समझते हैं। तो आज एमक्यूएम इन सरकारी इदारों को जो खिदमात के कामों पर, जो शहरी सहूलतों के कामों पर मामूर है, और जो निजी इदारे जो शहरियों को बुनियादी सहूलतें देते हैं, सरकारी हो या निजी, मैं उन दोनों को मुतनब्बे करता हूं एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से।
ہم نے بیڑا اٹھا لیا ہے کہ ہم کراچی کے عوام کے بنیادی مسائل انشاءاللہ حل کریں گے، اور ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور آج جو یہ بے قصور بے گناہ ایک احتجاج پر ڈسکنیکشن غیر قانونی، ارے کسی کا اگر ڈسکنیکشن کرنا ہے بجلی کا کہ الیکٹرک کو، تو ڈیفالٹر ہونے چاہیے، مہینوں کے بل کی عدم ادائیگی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ایک ہفتے کا نوٹس ہونا چاہیے، پھر آپ کو قانونی یہ جواز اور حق ہے کہ آپ ڈسکنیکٹ کریں۔ لیکن اگر آپ مادر پدر آزاد ہر قانون سے والا تر قانون کو آپ ہاتھ میں لیں گے، تو پھر تاجر بھی اور کراچی کے شہری بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق رکھتے ہیں۔ پھر اگر آپ ایک ایف آئی آر کٹوائیں گے تو خدا کی قسم پھر ہم 100 ایف آئی آر آپ کے خلاف کٹوائیں گے۔ پھر ہم یعنی آپ تو ایف آئی آر کٹوائیں اور بغیر قانون کے بجلی کاٹنے آپ آ جائیں، تو پھر انہیں بھی حق ہے، ہمیں بھی حق ہے کہ ہم بھی آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں۔ مدعا یہ ہے، تو جب ہم نے کہ الیکٹرک کی مینجمنٹ سے یہ بات کی اور ادھر ادھر بھی بات کی، جب ہم نے یہ بات کی کہ الیکٹرک کی مینجمنٹ کو بھی اندازہ ہوا کہ آئندہ اس طرح کا کوئی عمل کرنے سے پہلے ایم کیو ایم سندھ کے شہروں اور بالخصوص کراچی کی آج بھی اور اس کے تمام بکھرے ہوئے لوگوں کی یکجہتی کے بعد خاص طور پہ میں یہ کہہ دوں نجی اداروں کو جو شہریوں کو سہولت دیتے ہیں، سرکاری اداروں کو، کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں۔ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں۔ بھائی ہم ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، زبان بھی ہلا سکتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو تمہارے غیر قانونی اقدام کو اپنے ہاتھوں اور پیروں سے روک بھی سکتے ہیں۔ اگر تم قانون ہاتھ میں لوگے تو پھر ہم بھی کسی قانون کو نہیں مانیں گے۔ بات تو ساری ہے نا؟ تو پھر یہ یک طرفہ کارروائیاں نہیں چلیں گی۔ ہم نے بات چیت کی، ہم نے ڈائیلاگ کیا، ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے اس نے اس معاملے میں انٹروین کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ شرجیل گوپلانی بھائی کے خلاف کہ الیکٹرک کی طرف سے انشاءاللہ تعالی ایف آئی آر بھی واپس لی جائے گی۔ ان کی 8 دنوں سے جو بجلی بند ہے وہ بجلی بھی بحال ہوگی، اور ہمارا ایک نمائندہ وفد ایم کیو ایم کا میرے تمام تاجروں کے ساتھ ان کی شیلڈ بن کر، ان کا نمائندہ بن کر، اور ان کے جائز مسائل کے حل کا سفیر بن کر ابھی کے الیکٹرک کی مینجمنٹ کے پاس جائے گا، اور وہاں جا کر ان کے مسائل کے حل کے لیے جو بات چیت ہوئی ہے اس کو فائنلائز کرے گا، اور اس بنیادی مسئلے کو انشاءاللہ تعالی آج حل کر دیا جائے گا، آج ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہم اور آئندہ ہم یہ بھی متنبع کر دیں کہ اس طرح کے مسائل نہیں آنے چاہیے، اور ہم یہ موجود ہیں، مرے نہیں، ہمارا وجود ہے، اور ہم ہر طرح کے شہریوں، تاجروں، صنعتکاروں اور شہری اداروں چاہے وہ سرکاری اور نجی، ان کے درمیان ثالثی کا، مصالحت کا، مسائل کو حل کرنے کا ہر طرح کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، اور آج یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے تو نہیں، بڑی مشکل سے اور بڑی ذہنی اذیتوں کے بعد، بڑی اذیتوں میں 8 دنوں سے ابھی کاروبار کریں، تجارت کریں، $170 ملین کا ریونیو دیتے ہیں قومی خزانے کو یہ تاجر، ٹمبر مارکیٹ والے کے $170 ملین کا ریونیو صرف ٹمبر مارکیٹ دیتی ہے بھائی، اور پاکستان کے جو 100 بڑے ٹیکس پیئر ہیں ان میں سے 4 کا تعلق ٹمبر مارکیٹ سے ہے پورے پاکستان کی، اور ان کی بجلی بند ہے 8 دنوں سے۔
یہ ظلم ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے ڈسکنیکشن والے بھی قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر بھائی ہم بھی ذمہ دار نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں, ہم 20 سے ہٹ جاتے ہیں, آئیں پھر شہریوں سے مقابلہ کر لیں, آ جائیں کر لیں پھر. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. انتہائی کارروائیاں نہ تاجروں کی طرف سے ہوگی, نہ صنعتکاروں کی طرف سے, نہ شہریوں کی طرف سے. ہم موجود ہیں بیچ میں, نہ آپ کی طرف سے ہونی چاہیے. جب ہم ان کی ذمہ داری لیتے ہیں تو آپ کو اپنی ذمہ داری بھی لینی ہوگی. میرے خیال میں میسج بہت لاؤڈ ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو مسائل ہیں, یہ تو میں نے ایک مسئلے پہ ساری بات کی جس کو حل کیا گیا. اب ہم نے نرخوں پر بات کی تھی, اب میں کیا کیا بات کروں. یہ ہڑتال بھی کر رہے ہیں اب تمام تاجر, سپٹمبر مارکیٹ نہیں ساری مارکیٹ ہے. وہ کس لیے؟ ویریبل چارجز, یونیفارم کوارٹرلی چارجز, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, ایڈیشنل سر چارجز, الیکٹریسٹی ڈیوٹی, سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, ٹی وی لائسنس فی, ٹیرف ایڈجسٹمنٹ, پھر ٹوٹل ٹیکس, ٹوٹل بل. اسی طرح صنعتوں پہ کوئی 14-15 اور عام شہری جو استعمال کر رہا ہے بجلی و تاجر 13 سے زیادہ یہ ٹیکسز ہے. ریڈیو ٹیکس بھی آ گیا جو کمی رہ گئی تھی. اچھا یہ ریڈیو دادا سنتے تھے میرے خیال میں, دادا کے زمانے کا, اس پر بھی ٹیکس لگا. اب بچا کیا ہے؟ ہوا پر ٹیکس رہ گیا, پانی پر ہے, کچرا اٹھے نہ اٹھے ٹیکس ہے, پانی آئے نہ آئے ٹیکس ہے, بل آئیں گے گیس کا, بجلی کا, پانی کا. بجلی آئے نہ آئے, گیس آئے نہ آئے, پانی آئے نہ آئے, لیکن بل آئے گا. ایسے کیسے کام چلے گا؟ اور پھر عالمی اداروں کی رپورٹ ہے, UN کی, کہ بھائی عالمی امن کو خطرہ اگر پاکستان میں پھر داعش اور تحریک طالبان پاکستان سر اٹھا رہے ہیں. یہ UN کی رپورٹ ہے. یہ آئینہ ہے جو کہ IMF کو دکھانا ہے. ابے تمہارا اپنا ہی ایک ادارہ, یہ اس لیے کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, اور اس کے اوپر مہنگائی پر مہنگائی ہے, پھر مہنگائی ہے, پھر ایک اور قیامت ہے, پھر ایک اور مہنگائی کا بم ہے, بم پر بم مارے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں نادان, IMF کو بتائیں کہ پہلے جو بجلی کے بل آتے تھے, خدا کی قسم اب جو نرخ میں اضافہ ہوا ہے, میرے پڑوسی کا کسی کا بل ابھی بتا رہا تھا 12,000 کا تھا, میرے گھر پہ بھی آتی, اب وہ بل 30,000 کا آیا. اب 18,000 کا اضافی بل آئے گا. وہ 12,000 کسی طرح دے رہا تھا, وہ 30,000 نہیں دے گا. بھاؤ توڑ تو نہیں ہو رہا نا کہ یار 12 لے لو 18 بعد میں دیکھا جائے گا. یا تو اس کا مطلب جو 12 آ رہے تھے بیٹا وہ بھی نہیں آئیں گے. سمجھو اپنے آپ کو چالاک کر لو, نرخ پر نرخ بڑھاؤ. سول ڈس اوبیڈینس, سول نافرمانی شروع ہو گئی ہے. اور اگر سیاسی جماعتیں بھی عوام کے ساتھ, کیونکہ ابھی عوام اپنے سیاسی جماعتیں بھی irrelevant ہو جائیں گی, ہمیں عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم کھڑے ہیں, اور اب کوئی احتجاج ایسا نہیں ہے چاہے انشاءاللہ ہم نہ کھڑے ہیں, ہم کھڑے ہیں. اور ہم بھی ایک احتجاج آرگنائز کریں گے. اور ان جملہ مسائل کے لیے میری تاجر برادری نے کراچی میں 1 ستمبر بروز جمعہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہڑتال پھر آگے ابھی ایک اور بم, تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونا ہے. یہ بھی ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے. اب میرا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ صرف شٹر ڈاؤن نہیں ہوگا, بلکہ یہ بھی اپنی اپنی دکانوں کو بند کر کے جب سڑکوں پر ہوں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنے کارکنوں کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت مسائل ہیں, لیکن آج یہ اور کوئی سوال تو نہیں ہے بھائی؟ ماشاءاللہ لاجواب کر دیا. چلے بھائی جان دیکھیں, وہ تو 42 ارب روپے کا جو ٹیکا ہمیں بلا وجہ کے لگ رہا ہے, جو
3.25 پر یونٹ، یعنی 3.25 روپے فی یونٹ ہم سے بھتہ لیا جاتا ہے. کراچی کے صارفین، شہری، تاجر، صنعت کار، ہر شعبے میں 3.25 روپے کا یہ بھتہ فی یونٹ ہم نہیں دیں گے، ہم پر لاگو نہیں ہوتا. ہمارا اس سے کوئی لینا دینی نہیں. قومی گردشی قرضہ ہے، ایک ڈیٹ ہے، نیشنل ڈیٹ، PHL کمپنی ہے، وہ وصول کرتی ہے. کراچی والوں کا، کراچی کے صارفین اور کے الیکٹریکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. 3.25 روپے فی یونٹ، 3.5 ارب روپے فی ماہانہ اور 42 ارب روپے سال کے. انشاءاللہ تعالی یہ ریلیف بھی، جس طرح ہم نے مردم شماری میں 70 لاکھ آبادی بازیاب کرائی، آبادی کی بازیابی کا عمل شروع ہوا، تو بلوں کی حجم اور وزن کے کم ہونے کا سلسلہ بھی انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ پہلی ریلیف اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کے پاکستان کراچی کے عوام اور صارفین کو دلائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بات بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ ماضی میں ایکٹیو ہمیشہ سے بہت ایکٹیو رہی ہے، اور جب بھی کسی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ تاجر برادری کا ہو یا کسی کا بھی، ہمیشہ روڈوں پہ آتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں. اس دفعہ کیا وجہ ہے کہ ایکٹیو بیک پہ ہے کہ پریس کانفرنس کر رہی ہے، جبکہ دیگر جماعتیں روڈ پر؟ پہلے روڈ پر اگر آتے تھے تو یہ بھی گمان تھا کہ یہ سارے احتجاج میں شامل ہو کے تصویر کے لیے آئے. ارے بغیر تصویر کھینچائے اس مسئلے کو حل کیا میرے بھائی. اب مسائل کے حل کرنے کا وقت ہے، تو اپنی سیاسی طاقت کو استعمال کر کے کیوں سیاست کیوں کی جاتی ہے؟ عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے ہیں نا. مہنگائی کو کم کرنا ہے، گیس، بجلی، پانی کے مسائل کو حل کرانا ہے. اور لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا، قافلہ بنے گا. احتجاج سڑکوں پہ آنے کا انشاءاللہ ابھی بڑے بڑے مسائل ہیں میاں، انشاءاللہ ان کے لیے آئیں گے، اور پھر سڑکوں پر بھی آئیں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور تاریخی اور بڑے بڑے دھرنے بھی دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں وہ ہماری پالیسی پہلے ہے کہ مناپلی اور اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے. مصطفیٰ بھائی بھی، خالد بھائی بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ لائسنس ختم ہو گیا. نیا لائسنس ایکسکلوزیو رائٹ کے طور پر نہیں ہونا چاہیے. باقی جو بجلی کے شعبے میں آ کر کام کرنا چاہتی ہے کمپنیاں، ان کے لیے کھلا میدان ہے، اور یہ پالیسی بن گئی ہے. جو کمپنیاں آنا چاہتی ہیں آئیں، بٹ کریں، حکومت کو آفر دیں اور اپنا حصہ لیں، اور اپنے حصے کی بجلی فراہم کرنے کی ذمہ داری لیں، اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنی بجلی تقسیم کریں. آئیں، مونوپولی ختم ہو گئی ہے. کون سا 42 ارب کی نا، اسی کے لیے تو خالد بھائی آج گئے ہیں نا، اسلام آباد گئے نا خالد. چلیں بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، آئی پی پیز کو ہمارا 2 کروڑ روپیہ واجب الادا ہے پاکستان کا. آئی پی پیز کے بارے میں آپ کو کیا موقف ہے؟ کہ آئی پی پیز کا معاہدہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے زمانے سے ہو گیا تھا، اور شاید اس وقت کی ضرورت تھی نہیں تھی، میں اس میں کوئی کریٹیکل ہو کے بات نہیں کروں گا. اب وہ اتنا زیادہ انہوں نے ہمیں نچوڑ لیا ہے کہ اب ہمیں انہیں کچھ نہیں دینا، انہیں ہمیں واپس لوٹانا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ جو اگر آئی پی پیز کے ساتھ جو اب سال رہ گئے معاہدہ ہے، اس میں ان کے ساتھ بیٹھ کے نپرا صرف مختلف ڈسکورس کی ریکمنڈیشن کو بغیر کسی اس کے منظور نہ کریں، بلکہ آئی پی پیز کو انگیج کر کے اس مسئلے کو بہتر کریں.